अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाज़रीन, सबसे पहले जो ईरान और अमेरिका के दरमियान मामला है उसका हम जिक्र करेंगे कि ईरान और अमेरिका के दरमियान जो MOU हुआ उसके बाद ये कहा गया कि अब जो 60 रोज़ का वक्त है उसी के तहत आगे बढ़ा जाएगा। लेकिन अब जो हमलों के हवाले से रिपोर्ट्स आ रही हैं, सेंटकॉम ने जो हमलों के हवाले से हाल ही में कुछ वीडियोज़ भी जारी की थी और आज भी कुछ अहम बयानात जो हैं वो भी सामने आ रहे हैं। अब इस हवाले से भी कोशिशें जारी हैं कि जो MOU था उसी के तहत ही आगे बढ़ा जाए। और इसी के साथ साथ अगर मुल्क के अंदर सियासी सूरत हाल के हवाले से बात करें तो उसमें एक अहम पेशरफ्त ये सामने आ रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हुकूमत के साथ मुज़ाकरात की हामी भर ली है और अपोजिशन लीडर अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब के मुताबिक हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। लेकिन उन्होंने कहा है कि वज़ीर आज़म हाउस या फिर स्पीकर चैम्बर में मुज़ाकरात नहीं होंगे, बल्कि पार्लियामेंट के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन रूम है वहाँ पर PTI वज़ीर आज़म के साथ मुलाकात कर सकती है और मुज़ाकरात हो सकते हैं। इसी के साथ साथ जो कश्मीर के हवाले से अगर हम बात करें तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी इस वक्त मुज़फ़्फ़राबाद में मौजूद हैं और उनका एक अहम बयान भी जो उन्होंने पार्टी रहनुमाओं से खिताब किया है और उन्होंने कहा है कि अगर ये मामला बरकरार रहता है, जो कि उन्होंने कहा है कि कश्मीर की जो सूरत हाल है वो तशवीशनाक है, और अगर ये मसला बरकरार रहता है तो फिर कश्मीर कॉज और जो पाकिस्तान की रेपुटेशन है उसको नुकसान पहुँचेगा। तो इस हवाले से मज़ीद भी अगर हम बात करें तो मुल्क के अंदर जो जैसे हमने सियासी सूरत हाल के हवाले से बात की तो हाल ही में जो मौलाना फजल रहमान साहब का एक बयान था उस पर काफ़ी तनकीद भी की जा रही है और मौलाना फजल रहमान साहब के ख़िलाफ़ मुकदमात का इंदराज भी हुआ है। कोर्ट की जानिब से नोटिस के हवाले से भी कुछ खबरें सामने आ रही हैं और उनसे माफ़ी का मुतालबा भी किया जा रहा है। इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा हमारे साथ मौजूद हैं। कामरान साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। सर, सबसे पहले तो हाल ही में जो मौलाना साहब ने बयान दिया उसके बाद आपने देखा है वज़ीर दिफा साहब का बयान और बाकी वज़रा के बयानात हैं, स्पीकर पंजाब असम्बली के बयानात हैं, माफ़ी का मुतालबा किया जा रहा है मौलाना साहब से। सर, आप क्या देख रहे हैं सूरत हाल? वज़ीर दिफा का अपना बयान जो है ना, बल्कि एक से ज़्यादा बयान अगर आपको चाहिए तो मैं उसके क्लिप्स भिजवा देता हूँ। वो शायद इन जो मौलाना साहब का बयान है उससे कोई ज़्यादा जो है ना, वो जो कुछ आज मुतालबा कर रहे हैं वो मुतालबे शायद उनको वापस लेने पड़ जाएं। तो मौलाना का बयान पार्टी ऑन कर रही है, हम ऑन कर रहे हैं, और उसमें उसका एक अपना सियाक व सबाक है। सियाक व सबाक ये है कि इस वक्त बलूचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा में हालात इंतहाई ख़राब हो चुके हैं, और इंतहाई ख़राब होने के साथ जो कुछ कहा जा रहा है उन हलकों की तरफ से कि उन लोगों के ख़िलाफ़ जो कि वहाँ हालात ख़राबी के ज़िम्मेदार हैं, दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ जो है आप अपने लश्कर बनाएं, आप अपने जत्थे बनाएं, क्या ये मुनासिब बात है? ये उस रेफरेंस से उस सियाक व सबाक में बात की गई है कि जिसका जो काम है, हमारी तो जद्दोजहद यही रही है कि जिसका जो दस्तूर के मुताबिक काम है उसके मुताबिक जो है वो अपना काम करे, और जिसका जो काम नहीं है वो उसके करने का काम नहीं है। फिर आप खुद जो है एक कबायली इलाके के रहने वाले हो, आप ज़रा थोड़ा सा इस बात को ज़रा समझें कि अगर लोग इनके खिलाफ जत्थे बनाने लग जाएं और कुछ लोग यहाँ से इस तरफ से मारे जाते रहें और कुछ लोग उधर से मारे जाते रहें, तो उसके नताइज क्या होंगे? क्या खाना जंगी मुल्क में करानी है? क्या सूरत हाल को इससे भी ज़्यादा ख़राब करना है? तो अगर कोई अकल की बात करे तो उस अकल की बात को समझना चाहिए। इसके साथ एक और चीज़, क्या खुदा न खास्ता हम इस मुल्क के ख़िलाफ़ हैं? अल्लाह न करे। और क्या खुदा न खास्ता हम इस मुल्क के किसी अदारे के ख़िलाफ़ हैं? अल्लाह ना करे। मगर अगर हम आपको दुरुस्त रास्ता बताते हैं, दस्तूर का रास्ता बताते हैं, अकल की बात करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम पे चढ़ दौड़े सारे लोग। वैसे भी पंजाब में जो है इतना बड़ा जलसा करना जो है शायद हुक्मरान जमात को तकलीफ दे हो गया है, मेरे कहीं और लगी है। अच्छा, तो कामरान साहब, ये जो आपने जत्थों की बात की, ये सूबाई हुकूमत की जानिब से कहा गया या आपका इशारा किसकी तरफ है? दूसरी जानिब जैसे आपने कहा कि जो बयान है उसको पार्टी ऑन करती है, तो ना मौलाना साहब अपना बयान वापस लेंगे और ना ही माफ़ी मांगेंगे, हम ये कह सकते हैं? ना बयान वापस ले रहे हैं, ना माफ़ी की बात है। हम पाकिस्तानी थे, पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तानी रहेंगे। हम पाकिस्तानी दस्तूर का, कवानीन का एहतराम करते थे और करते रहेंगे।
معافی مانگنے والا. میں نے اس بیان کو پھر بڑے آرام سے آہستہ آہستہ کر کے سنا ہے. یہ کل جو ہے نا وہ اس طرح سے لوگ اچھل کود کر رہے تھے اور کرسی پہ ان سے بیٹھا نہیں جا رہا تھا. یہاں جو ہے وہ آپ کے یہاں شاید رواج ہے کہ وہ کسی ادارے کو اس طرح سے خوش کرنے کے لیے جو ہے نا وہ کرسی پہ اچھل کے لوگ بعض اوقات بات کرتے ہیں ان کی حمایت میں. بات اس وقت ٹھیک ہوتی ہے جب کسی کو عقل کا مشورہ دیں, کسی کو سیدھا راستہ دکھائیں جس سے پاکستان کا فائدہ ہو, جس سے ملک کا فائدہ ہو, جس سے ایون اس ادارے کا فائدہ ہو. لیکن کامران صاحب ساتھ ہی اگر آپ دیکھیں تو اب ایک تو بات کی جاتی ہے چلیں پی ٹی آئی کی جانب سے کہ جی وہ معیشت کی بات کرتے ہیں, مذاکرات کے حوالے سے بات کرتے ہیں, لیکن جیسے آپ نے بلوچستان کا ذکر کیا یا اوور آل صورتحال کا آپ نے ذکر کیا, ایک تو حکومت کا موقف ہے کہ جی سیم پیج ہے, کوآپریشن بہت اچھا ہے, چیزیں جو ہیں وہ بڑا سموتھلی آگے بڑھ رہی ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی ماحول ایسا ہی ہے یا کسی جگہ پہ آپ کوئی تھریٹ حکومت کے لیے دیکھ رہے ہیں یا کوئی چیلنج حکومت کے لیے دیکھ رہے ہیں؟ حکومت کو چیلنج جو ہے عوام کی طرف سے. یہ جب تک ان کو وہ انجیکشن لگتے رہیں گے طاقت کے, اس وقت تک تو یہ پاؤں پہ کھڑے رہیں گے. آج ایک لمحے کے لیے وہ انجیکشن جن کے ساتھ یہ ایک پیج پہ ہے وہ لگنا جس دن بند ہو جائیں گے اس دن یہ حکومت جو ہے یہ ریت کی ڈھیر کی طرح گرے گی. یہ لوگ جو ہے وہ شاید ایک قدم بھی آگے نہیں چل پائیں گے. اصل مسئلہ یہ ہے پبلک میں وہ جو کوئی تھوڑا بہت کوئی عزت احترام تھی وہ بھی کھو چکے ہیں. اور مولانا نے جا کے ان کے گھر میں جلسہ کر کے ان کو ایک تھریٹ دی ہے, اور وہ تھریٹ کی وجہ سے جو ہے نا وہ ایسی خام خواہ بھونگیاں مار رہے ہیں. اس بیان میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. بیان کو سمجھ لیں, اگر ان کی سمجھ میں نہیں آتا تو ان کی کلاس لے لیں گے. آئیں ہمارے ساتھ مولانا صاحب کے ساتھ جو ہے نا وہ ایک کلاس لے لیں, ان کو اس کا مطلب سمجھا دیں گے. لیکن سر جیسے بلوچستان کی صورتحال کا آپ نے ذکر کیا, کامران صاحب آپ کے علم میں ہوگا کہ پہلے مسلم لیگ نون کے اپنے ہی ایک سینیٹر نے کہا تھا کہ بلوچستان کے اندر جو حکومت ہے اس کو تبدیل کیا جائے گا بہت جلد, اور یہاں بھی اگر آپ نے دیکھا ہو پارلیمنٹ کے اندر اور باہر بھی اس طرح کی کوئی باتیں سننے میں آ رہی ہیں. آپ کو کوئی ایسا ماحول, چاہے وہ وفاقی حکومت کے حوالے سے ہو یا پھر سرفراز بگٹی صاحب کے حوالے سے ہو, ایسا ماحول کوئی نظر آ رہا ہے؟ بات یہ ہے کہ یہ معاملات جو ہے نا بلوچستان میں یہ آج کی بات نہیں ہے, یہ ہمیشہ کی بات ہے. نہ ہمارے کہنے سے حکومت بنتی ہے, نہ ہمارے کہنے سے حکومت گرتی ہے, نہ ہمارے کہنے سے معاملات چلتے ہیں. وہاں جس کے کہنے پہ چلتے ہیں وہ سب کو پتہ ہے کہ کس کے کہنے پہ چلتے ہیں, کس کے کرنے پہ چلتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ جب عام لوگ ہوتے ہیں ہمارے جیسے, وہ دعا سے زیادہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. ایک کوئٹہ شہر میں جو ہے, کوئٹہ شہر کے سبر میں آپ سمجھ لیجیے, وہاں پہ بھی ایک پولیٹیکل ورکر مارا گیا ہے بی این پی مینگل کا شاید, اور وہ جو ایم پی اے کا والد ہے وہ شاید ڈاکٹر مالک کی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں. تو جب ہر روز کی اس طرح کے معاملات ہیں تو اس میں کیا اس طرح کی بات کرنا کہ پھر اور اس کے بعد جو ہے نا اس طرح کے مشورے آنا کہ جی آپ ان کے مقابلے میں جو ہے آپ خود جو ہے نا جتھے بنا لیں, آپ خود جو ہے نا حفاظت کے لیے گروہ اکٹھے کر لیں, اور ان کے پاس بھی اسلحہ ہوگا, اور جب ان کے پاس اسلحہ ہوگا اور وہ ان جتھوں کا جو جتھے موجود ہیں ان کا مقابلہ کریں گے تو پھر ان کی دشمنیاں, اور وہ دشمنیاں ہمارے یہاں تو صدیوں چلتی ہیں. یعنی خاندان اور قبائل جو ہے نا آپس میں مستقل طور پہ انوالو ہو جائیں گے, اور اگلے 100 سال تک تو پھر یہ معاملے نبٹتے رہیں گے. اچھا کامران صاحب, ایک طرف تو اپوزیشن جو ہے انہوں نے بھی جلسوں کا اعلان کر رکھا ہے 5 اگست سے. کیا یہ جو جن تحفظات کا آپ نے اظہار کیا, تو کیا جے یو آئی ایف بھی حکومت کے خلاف کوئی تحریک چلانے پر غور کر رہی ہے؟ چیزیں کک ہو رہی ہیں. مولانا مختلف جگہوں پہ جلسے کر رہے ہیں. مولانا کا اپنا ایک انداز ہے سیاست میں, اور اسی انداز کو لے کے وہ چل رہے ہیں. مختلف جگہوں پہ وہ چیزوں کو ان کو وہ حرکت دے رہے ہیں. ہر صوبے میں گئے ہیں, اور یہ اب صوبہ پنجاب کی باری ہے. آپ کو سندھ یاد ہوگا, سندھ میں گئے ہیں, بڑا جلسہ کیا. بلوچستان میں گئے, بہت بڑا جلسہ کیا. کہیں پہ میڈیا میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے. چارسدہ میں گئے, وہاں بہت بڑا جلسہ کیا, کہیں پہ اس کا میڈیا میں ذکر نہیں ہے. پنجاب میں گئے, جلسہ کیا. جلسے کے جواب میں جو ہے نا وہ اس طرح سے وزراء کو تکلیف ہونی شروع ہو گئی. انہوں نے پتہ نہیں کیا فرما دیا جس کی وجہ سے جو ہے نا ان کو پرابلم پیدا ہونا شروع ہو گیا, پیٹ ان کا خراب ہو گیا. تو یہ سب کچھ جو ہے یہ چیزیں آگے چل رہی ہیں, اور یہ چیزیں چل رہی ہیں, اور اس کو وہ وزراء کرام بھی اور ان کے جو باقی حواری ہیں وہ بھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ کسی ٹائم بھی مولانا مسئلہ کریٹ کر سکتے ہیں. تحریک چلانے کی اگر کوئی کسی میں سوچ ہے, کسی میں طاقت ہے, کسی کو اس طرح سے معاملات کو لے کے چل سکتا ہے تو مولانا فضل الرحمان ہے.
تو وہ مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ پارٹی کی مشاورت سے آگے بڑھیں گے انشاءاللہ اور جلد بڑھیں گے. اچھا کامران صاحب، یہ JUIF اپنے اینڈ پر تحریک چلائے گی یا اپوزیشن کے ساتھ مل کر بھی مشترکہ تحریک چلائی جا سکتی ہے؟ سیاست میں کوئی بات کوئی ایسی کنفرم نہیں کر سکتا، مگر چند دن پہلے جو ہے وہ ایک دو ملاقاتیں بڑی ہوئی ہیں اپوزیشن میں، شاید میڈیا میں رپورٹ ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی مجھے نہیں پتا، مگر میری موجودگی میں ایسی کچھ ملاقاتیں ہوئی ہیں اور اس میں جو ہے نا وہ کچھ باتیں جو ہے نا وہ آگے کی طرف گئی ہیں. میں نے میڈیا میں نہیں دیکھا، پرنٹ میڈیا میں بھی نہیں دیکھا اور دوسرے اپنا آپ کے پاس بھی نہیں دیکھا، مگر کچھ بڑی ملاقاتیں یقیناً ہوئی ہیں اپوزیشن جماعتوں کے حوالے سے. چلیں بہت شکریہ کامران صاحب وقت نکالنے کا. ناظرین، کامران صاحب کی گفتگو آپ نے سنی اور ان کے مطابق اہم ملاقاتیں ہوئی ہیں اور اس پر جو حکمت عملی کہیں یا حکومت کے خلاف تحریک کے حوالے سے بھی JUIF غور کر رہی ہے. ہم یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیں گے اور بریک کے بعد ہم PTI اور نون لیگ کا موقف جاننے کی کوشش کریں گے. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ناظرین، سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب کی گفتگو آپ نے سنی، جو مولانا فضل الرحمان صاحب کے بیانات تھے یا جو بلو پاسپورٹ کے حوالے سے انہوں نے اعتراضات اٹھائے تھے، ان کے مطابق کمیٹی کے سامنے بھی انہوں نے اپنا موقف رکھا. اور جیسے شروع میں ہم نے علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کی خبر کا ذکر کیا کہ PTI نے حکومت کے ساتھ جو مذاکرات کی دعوت ہے وہ قبول کر لی ہے، لیکن وہ وزیر اعظم ہاؤس میں اور اسپیکر چیمبر میں ملاقات کرنے سے انکار کر رہے ہیں. اور ان کا یہ موقف ہے کہ کانسٹیٹیوشن روم میں اگر ملاقات ہو وزیر اعظم صاحب کے ساتھ تو PTI بیٹھنے کے لیے یا اپوزیشن بیٹھنے کے لیے تیار ہے. اس وقت بیرسٹر دانیال چودھری صاحب اور رانا عاطف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم ان سے گفتگو کریں گے. دانیال صاحب آپ کا، رانا صاحب آپ کا بہت شکریہ. آپ سے شروع کریں گے. دانیال صاحب، سب سے پہلے تو یہ جو مذاکرات کے حوالے سے آپ کے علم میں ہے کہ کافی عرصے سے یہ معاملہ چل رہا ہے. ابھی علامہ راجہ ناصر عباس صاحب نے ہمارے ہی پروگرام میں کہا ہے کہ اپوزیشن وزیر اعظم صاحب کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اسپیکر چیمبر میں ملاقات نہیں ہوگی اور وزیر اعظم ہاؤس میں ملاقات نہیں ہوگی. ان کے مطابق انہوں نے طارق فضل چودھری صاحب کو بھی یہ بتا دیا ہے کہ اگر حکومت مذاکرات چاہتی ہے تو پھر پارلیمنٹ کے اندر ہی جو کانسٹیٹیوشن روم ہے وہاں پر مذاکرات کیے جائیں یا ملاقات کی جائے. آپ کو لگتا ہے، کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ اب ہمیں حکومت کے جواب کا انتظار ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ کانسٹیٹیوشن روم میں ملاقات ہو سکتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو جی فار ہیونگ می آن دا شو. دیکھیں، ملاقات اور ملاقات نہ ہونا تو آئی تھنک یہ دس از اے اسٹیپ 2. پہلے ان کے پاس ڈومین کس کے پاس ہے بات کرنے کا، جماعت کا اور پارٹی نیریٹو، اس کو ڈٹرمن کرنا سب سے امپورٹنٹ ہے. وہ کبھی گوہر صاحب کرتے ہیں، کبھی خان صاحب کی بہنیں کرتی ہیں، کبھی ان کی پارلیمنٹری جماعت کرتی ہے اور کبھی کوئی اور کرتا ہے. جب تک اکراس دا بورڈ جو آپ کے کورسپونڈرز ہیں وہی ڈٹرمن نہیں ہوتے تو لیفٹ، رائٹ اینڈ سینٹر ہمیں کیا آفر آ رہی ہے، کیا آپشن اویلیبل ہے. آئی تھنک دیٹ از دا سیکنڈ اسٹیج. اٹ از ویری امپورٹنٹ فار دم ٹو ڈٹرمن کہ ان کے بہاف پہ بات جو ہے اور ان کی جو ٹیم ہے اس میں اچکزئی صاحب کریں گے، جن مولانا صاحب کا آپ نے ذکر کیا وہ کریں گے، وہ کوئی اور کرے گا. تو ان کی صفوں میں جو تفریق ہے اور کلیئرٹی نہیں ہے، وہی آج تک مسئلے اور مسائل کا جڑ ہے. نہیں لیکن دانیال صاحب، معذرت آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، لیکن وزیر اعظم صاحب نے جب خود جا کر وہاں پر اپوزیشن لیڈر صاحب کو دعوت دی، ان سے ہاتھ ملایا، بیرسٹر گوہر صاحب سے ہاتھ ملایا، اسد کیسر صاحب سے، تو پھر آپ ابھی بھی سمجھتے ہیں کہ تفریق ہے یا کنفیوژن ہے کہ اختیارات کس کے پاس ہیں؟ دیکھیں، وہ تو ہمارا کردار ہے یا ہمارا ایک اپنا ظرف ہے کہ ہم نے ہاتھ ملایا. جب ان کی جماعت کے وزیر اعظم تھے تو کرسی اس طرف کر کے بیٹھتے تھے اور دیکھنا بھی مناسب نہیں سمجھتے تھے. تو اس کو ہاتھ ملانا، ہم تو ڈے 1 سے کہتے ہیں کہ بیٹھ کر مفاہمت سے چیزیں آگے چلائیں، بیٹھ کر چیزوں کو بہتری کی طرف لے کے جائیں. لیکن جن کا روٹ ہی دیکھیں نا کہ اگر آپ نے بوئی ہی نفرت، تفریق اور آگ لگانا ہے تو آپ کوئی بہتر ہارویسٹ جو ہے ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے. تو دیٹ از واٹ دے آر. تو اس لیے ان کو ہاتھ ملانے کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ ان کی پارٹی نے ان کو ڈومین دے دی، ابھی علیمہ باجی نے ان کو ڈومین دے دی، یا ان کی جو KP کی گورنمنٹ ہے ان کی ڈومین ان کے پاس آ گئی، یا پورے پاکستان میں کون ان کے بہاف پہ بات کرے گا. تو یہ جو کلیئرٹی نہ ہونا جو ہے اور بار بار ایک فریق سے کمٹمنٹ کرنا اور پھر دوسرا فریق کا غلط کرنا،
پھر ایک فریق کے ساتھ کوئی ہم بیٹھ کر چیزیں نیگوشیٹ کرنا اور پھر دوسرا فریق اس کا وائلیشن کرنا. تو آئی تھنک اس ڈیو پروسیس میں واٹ از ویری امپورٹنٹ از ٹو ڈیٹرمن دیٹ ہو ہیز دا سول پاور ٹو چل اسپیک اینڈ ٹو ٹیک دا نیریٹو فارورڈ آن behalf آف دا پولیٹیکل پارٹی. اچھا ٹھیک ہے رانا صاحب، اب یہ تنقید آپ نے پہلے بھی سنا ہوگا کہ جی اختیارات کس کے پاس ہیں. اب مذاکرات کے حوالے سے جیسے علامہ صاحب کی میں نے خبر کا ذکر کیا، تو ابھی بھی جو دانیال صاحب کہہ رہے ہیں کہ ابھی بھی کوئی کنفیوژن ہے پارٹی کے اندر، یا ابھی تک یہ تعین نہیں ہوا کہ پارٹی کے اندر اختیارات کس کے پاس ہیں، اگر ملاقات ہوتی ہے تو کون ملاقات کا حصہ بنے گا؟ جی دیکھیں، اگر تو اختیارات کی بات ہے نا، تو میں آپ بتاؤں فرینکلی اسپیکنگ، یہ اپنی طرف فیصلہ کر لیں کہ ان کے پاس کتنا کو اختیار ہے. وہ پورے پاکستان کو پتہ ہے کہ ان کے پاس کتنا کو اختیار ہے. وی آل نو دیٹ. تو دوسرا یہ کہ ان کو نا ڈیموکریٹک پارٹی سے ان کو ڈیل کرنے کا ان کو پتہ نہیں ہے. بیکاز یہ بیسیکلی ان کی ساری ٹریننگ ہے نا، وہ ایک خاندانی جماعتوں میں ہے کہ اگر پہلے باپ ہے اس کا بھائی ہو جائے گا، بیٹی ہو جائے گی، بھتیجا ہو جائے گا، سمدھی ہو جائے گا، شوہر ہو جائے گا. کیونکہ یہ جماعتیں تو کوئی ڈیموکریٹک کنٹینشن ان کی تو ہے کوئی نہیں ہے. ہماری جماعت ہے ڈیموکریٹک، اس میں سب کو پتہ ہے، صرف ان کو نہیں پتہ. اگر اچھا کو ہم نے لیڈر آف اپوزیشن بنایا ہے، ناصر عباس کو اگر ہم نے لیڈر آف اپوزیشن بنایا ہے، دیکھیں وہ مذاکرات ان لوگوں نے ہی کرنے ہیں اور پارٹی کی لیڈرشپ نے ہی کرنے ہیں اگر مذاکرات میننگ فل مذاکرات کرنے ہیں. تو یہ تو ایک مجھے تو اس کی کوئی سمجھ نہیں ہے. مذاکرات جب بھی انہیں پارٹی کی جو مین لیڈرشپ ہے اسی نے کر رہے ہیں. بیسٹر گوہر ہو گئے، سلمان اکرم راجہ ہو گئے، اچکزئی ہو گئے، ناصر عباس ہو گئے، صحیح. یہی 4-5 لوگ ہیں، اسد کیسر صاحب ہو گئے. ٹھیک ہے، وہ نہ میں نے جا کے کرنے ہیں نہ بیسٹر دانیال نے جا کے کرنے ہیں. اور ان کی طرف سے جو بھی جن کے پاس اگر کوئی اختیار ہے وزیر اعظم کے پاس یا ان کی کسی ٹیم کے پاس اگر ہے، دیٹ از اے بگ اف، تو وہ ان کی طرف سے میرا خیال وہ آ جائیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ مذاکرات، دیکھیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس چیز کو مانتے ہیں، ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ پاکستان میں اس ٹائم ایک کرائسس ہے. ادروائز ہم نے مذاکرات کس چیز کے لیے کرنے ہیں؟ حکومت جب کہتی ہے ہمارے ساتھ مذاکرات کریں، حکومت بھی کہتی ہے آئیں بیٹھیں، اس کا مطلب ہے کہ حکومت ایکسیپٹ کر رہی ہے کہ کرائسس ہے. اور کرائسس کیا ہے؟ کرائسس ایک پارلیمنٹری کرائسس ہے، کانسٹیٹیوشنل کرائسس ہے. کیونکہ اس حکومت کے پاس پچھلے 4.25 سال 4.5 سال سے یہ پاکستان کو اس نہج پہ لے ہیں کہ پاکستان آج بالکل جیم ہے، پاکستان کی اکانومی ٹینک کر گئی ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، دنیا کے سارے جو معتبر اکنامکس کے جو جریدے ہیں وہ سارے یہ لکھ رہے ہیں اس کے اوپر. اور یہ ہے کہ پاکستان کی تحریک کے اندر سب سے کم 4.5 سال کی جو اکنامک گروتھ ہے اور وہ اس دور کے اندر ہوئی ہے 2.2%. ہمارے ریجن کے اندر دیکھیں، بھوٹان جیسے ملک 6-7% سے گرو کر رہے ہیں. صرف ہمارا اور نیپال کا مقابلہ رہ گیا ساؤتھ ایشیا کے اندر. ساؤتھ ایشیا کی جو اکنامک گروتھ ہے وہ 6.5% ہے. اور یہ کبھی نہیں ہوا کہ اتنی پیرٹی 75 سالوں میں پاکستان کی اپنے ریجنل پیئرز کے ساتھ کبھی آج تک نہیں ہوئی. پاکستان ہمیشہ یا 2-4% اوپر گرو کرتا تھا یا 10-15% نیچے گرو کرتا تھا. یہ پہلا وقت ہے کہ پاکستان ساؤتھ ایشین پیئر سے تقریباً آدھی گرو بھی نہیں کر رہا پاکستان کی اکانومی. پچھلے 3-4 سال کی جو لیکن رانا عاطف صاحب یہ جو مذاکرات کے حوالے سے جو آپ کی ناظرین کے لیے امپورٹنٹ ہے، جو آپ کی نہیں، میں اس طرف آ رہا ہوں. مذاکرات حکومت کر گئی. ہماری جو اکنامک گروتھ ہے، اگر ہم نیٹ گروتھ نکالیں نا، نیٹ گروتھ ایسے نکلتی ہے پاپولیشن گروتھ مائنس جی ڈی پی گروتھ، تو وہ ہماری نیگیٹو 0.3% ہے. کیونکہ ہماری جو آبادی میں اضافے کی شرح ہے وہ 2.5% ہے، اور جو ہماری جی ڈی پی میں اضافے کی شرح ہے پچھلے 4 سال میں وہ 2.2% ہے. قرضے ہمارے ڈبل ہو گئے. ہمارے جو ٹیکس کلیکشن ہے، جو ہم نے 75 سالوں میں ٹیکس اکٹھا کیا تھا قائد اعظم سے لے کے عمران خان تک، وہ شہباز شریف نے اکیلے ہی اتنا ٹیکس لوگوں کے اوپر ڈال دیا 4 سالوں کے اوپر. اور وہ نہیں کیا انہوں نے، کوئی ہاریزونٹلی نہیں انہوں نے ٹیکس اکٹھا کیا، انہوں نے ورٹیکلی ٹیکس اکٹھا کر دیا. اگر میں 100 روپیہ دے رہا ہوں، اب میں 1000 روپیہ دے رہا ہوں. سو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حکومت مذاکرات کر ہی اس لیے رہی ہے کیونکہ پاکستان میں اس ٹائم پاکستان ان اسٹیٹ آف پولی کرائسس یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایک کرائسس نہیں ہے یہاں پہ. اس ٹائم پارلیمنٹری کرائسس ہے، کانسٹیٹیوشنل کرائسس ہے، اکانومی کا کرائسس ہے، گورننس کا کرائسس ہے. سو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر حکومت واقعی چاہتی ہے، ٹھیک ہے، آئیں یہ فارم 47 سے ہی ہیں، وہ تو اب بات کسی میں کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے. لیکن چلیں جیسے بھی اب یہ بیٹھے ہوئے ہیں، اب ہمیں ان کے ساتھ ہی بات چیت کرنی پڑے گی. لیکن اس کے کچھ سی بی ایم ہوتے ہیں. سی بی ایم یہ ہوتے ہیں کہ اگر آپ پالیٹکس کو نارملائز کرنا چاہ رہے ہیں، اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ پالیٹکس نارملائز ہو، تو جو اس ملک کا سب سے مقبول ترین لیڈر ہے تحریک کا، اس کا نام عمران خان ہے. اگر آپ
اگر آپ یہی جو جبری ہتھ کنڈے استعمال کرتے رہیں گے ان ڈیموکریٹک ان کانسٹیٹیوشنل کہ آپ عمران خان سے اسی ملاقاتیں نہیں کرنے دیں گے 7 ماہ، پھر آپ لوگوں کو یہ لیکچر دیتے ہیں اور جی یہ تو سڑکوں پہ آ جاتے ہیں اور یہ فلانا کرتے ہیں. ناظرین یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد جو مزید کچھ اہم سوالات ہیں وہ ہم سامنے رکھیں گے اور کوشش کریں گے کہ جو پی ٹی آئی اور مسلم لیگ نون کا موقف ہے وہ بھی سامنے آ جائے. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. دانیال صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا. سر یہ جو کرائسس کا ذکر کر رہے ہیں رانا عاطف صاحب، ہم نے دیکھا ہے کہ وفاقی وزراء ہوں یا ایون خود پرائم منسٹر صاحب ہوں، وہ بھی معیشت کے حوالے سے یا جو بھی ٹارگیٹس حاصل کیے گئے ہیں ان کا ذکر بھی کرتے ہیں، کریڈٹ بھی لیا جاتا ہے. پھر اپوزیشن ذکر کرتی ہے کہ جی ورلڈ بینک کی رپورٹ آ جاتی ہے، آئی ایم ایف کے بیانات آ جاتے ہیں. آپ واقعی سمجھتے ہیں کہ چیلنجز ابھی بھی اگر معیشت کے حوالے سے ہو نہ ہو سیاسی طور پر چیلنجز ضرور ہیں؟ دیکھیں ابھی ان کی اگر میں دونوں چیزوں کا جواب دوں تو پہلے پارٹی کی لیڈر کون ہے، کس سے بات کی جائے گی، تو انہوں نے مولانا ناصر صاحب کا نام لیا، پھر اچکزئی صاحب کا نام لیا اور کہا دونوں ہمارے پارلیمنٹری لیڈر ہیں. دیکھیں میں نے وہی کہا، پھر ساتھ اسد عمر کا بھی نام، ان کا ایوب صاحب کا بھی نام لیا اینڈ سو آن. دیکھیں کلیئرٹی جو ہے نا، میں نے ابھی انہوں نے 8 نام بتا کر میرے اس موقف کو تائید کر دی کہ ان کے اندر ہی کلیئرٹی نہیں ہے کہ who is the one pit shop person for them to lead the entire negotiation and the talks on their behalf. وہ بیرسٹر گوہر اور انہوں نے پورے ٹن ایک نام گنوا دیے. سیکنڈلی دیکھیں جب حکومت اور معیشت ہمیں ملی تھی تو اگر اکانومی کی بات کر رہے ہیں تو وہاں آپ کے چینلز اور جتنے بڑے چینلز ہیں وہاں ایک ٹائمر چل رہا تھا اور وہ ٹائمر یہ کہہ رہا تھا کہ ملک 24 گھنٹوں میں 70 گھنٹوں میں 72 گھنٹوں میں دیوالیہ ہو رہا ہے. ہم وہاں سے اس معیشت کو اٹھا کر آئے ہیں جہاں ڈالر 150 روپے کی جمپس مارتا تھا 3 دن کے اندر. آپ کی کامیابی یہ ہے کہ آپ کے پچھلے 3 سال میں آپ کا ڈالر ایک پوائنٹ کے اوپر رکا ہوا ہے، روپیہ مضبوط ہوتا جا رہا ہے ہر آنے والے دن میں. خالی گروتھ جو ہے وہ ایک انڈیکیٹر نہیں ہوتا کہ آپ کی معیشت بہتر ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی. گروتھ جہاں سے ہمیں ملی تھی وہاں سے آج بہت زیادہ بہتر اور گروتھ بہتر ہو رہی ہے. لیکن سب سے امپورٹنٹ ہے جو آپ کا ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے وہ ٹریڈ سرپلس میں بدل چکا ہے. اگر آج 5% گورنمنٹ چاہے گروتھ کرے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، 5% کی جگہ 6% بھی ٹچ کر سکتی ہے. لیکن واٹ اباؤٹ دا ٹریڈ ڈیفیسٹ؟ آپ کی چیزیں ادھر ہی کولیپس ہو جائیں گی کہ آپ نے پہلے ٹانگ کا علاج کرنا ہے. ہمیں لہو لہان ملک ملا تھا، اس کو پہلے ہم نے ہیل کیا. ہیلنگ کے بعد ان کی جو ٹوٹے پھوٹی ان کی ٹانگیں تھی بساکیاں ہٹائی اور ہم نے اب اس سٹیج کے اوپر لے کے آ کر کھڑے ہو گئے ہیں کہ یہاں اٹ از ریڈی ٹو ٹیک آف. آپ کی انفلیشن سنگل ڈیجٹ کے اوپر آ گئی ہے. ایوری کمنگ ڈے از اے گڈ نیوز ریگارڈلیس آف دا جو ایٹماسفیئر ان دا ویسینٹی، جو ایران کی وار ہے اور تمام چیزیں جو ہیں ان کے ریگارڈلیس ہر آنے والا دن جو ہے وہ ایک بہتری کی نوید لاتا رہا ہے. اور انشاءاللہ now that we're in that position and almost the last یہ جو ہم نے پچھلا بجٹ دیا تھا، اس کے بعد next 2 years will be growth driven بجٹس. اور آپ کو ہر آنے والے دن میں ابھی ریئل اسٹیٹ کو ایک آپ نے ریلیف دیا، آپ نے آٹو انڈسٹری کو دیا، آپ نے اسی طرح ایگریکلچر کو دیا، آپ نے اسی طرح ایکسپورٹ انڈسٹری کو دیا. تو ابھی 2 سال جو ہے آپ کی گروتھ ڈریون انڈسٹری ہوگی اور اس میں ہر آنے والا دن جو ہے ایک بہتری کی طرف ایک اسٹریٹجی کے ساتھ جائیں گے. But let's not forget, it did not start from here. It started from a victory speech where we said کہ ہم کٹے لیں گے، کٹے بچے دیں گے، مرغیاں لیں گی، مرغیاں انڈے دیں گے اور اس سے ملک کی معیشت کھڑے کریں گے. پیٹرول پمپس کے باتھ روم جو ہیں ان کے ٹوائلٹس چیک کر کے ہم صفائی کا نظام بہتر کریں گے. دس از فرام ویئر دس واز دا فرسٹ اسپیچ، لیٹس ناٹ فرگیٹ. اور وہاں سے آج ہم یہاں آج پہنچے ہیں. تو آپ کی باتیں کرنا اور چیزیں تنقید کرنا بڑا آسان ہے، اور اگر تنقید کرنی ہی ہے تو پھر آپ 11 سال سے جس صوبے میں بیٹھے ہیں آپ اس کا لا اینڈ آرڈر دیکھیں. آپ نے ایک پروجیکٹ کیا بی آر ٹی جو 6 ارب کا ہونا تھا وہ 100 ارب کراس کر کے آج تک وہ ختم نہیں ہو رہا. لا اینڈ آرڈر اور چیزوں کا برا حال ہے. ہر آنے والے دن آگے کا ہوا بگڑا ہوا ہے. جی
اچھا ران صاحب، اب یہ جو دانیال صاحب ذکر کر رہے ہیں سر، جو صوبائی حکومت ہے اس کے حوالے سے آپ کے بھی علم میں ہے کہ ہمیشہ سوالات اٹھتے بھی ہیں، وہ امن امان کی صورتحال ہو یا پھر کرپشن کے حوالے سے جو خبریں آتی ہیں، ظاہر ہے اس پر پی ٹی آئی کا موقف بھی آتا رہا ہے، لیکن اب ایک طرف تو معیشت کے حوالے سے حکومت کا موقف ہے، دوسری طرف پھر آپ مہنگائی کی شرح، بے روزگاری، ورلڈ بینک کی رپورٹ کا بھی ذکر کرتے ہیں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت کا موقف جو ہے اس میں کہیں نہ کہیں تضاد موجود ہے؟ گرمانی صاحب، ابھی میں آپ کو بڑا تفصیلی جواب دیتا ہوں. ابھی دانیال صاحب فرما رہے تھے کہ ٹریڈ ڈیفیسٹ ہم نے پازیٹیو کر دیا. میں فرینکلی میرا خیال ہے کہ شاید دانیال صاحب کو پتہ نہیں ٹریڈ ڈیفیسٹ کیا ہوتا ہے. ٹریڈ ڈیفیسٹ از اے ڈفرنس بٹوین یور ایکسپورٹ اینڈ امپورٹ. ٹریڈ ڈیفیسٹ 4 سال کا ہائیسٹ ہے، 39 بلین ڈالر ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے. یہ شاید غالباً میں خیال کو کرنٹ اکاؤنٹ اور ٹریڈ ڈیفیسٹ میں فرق نہیں پتا. اور وہ جو کرنٹ اکاؤنٹ جو آپ کا تقریباً آپ کا ہمارا تقریباً بیلنس ہے، وہ اس لیے کہ آپ کی ریمیٹنس کی وجہ سے ہے، کیونکہ پورا پاکستان تو ملک چھوڑ کے جہاں سے باہر جا رہا ہے. تو ٹریڈ ڈیفیسٹ نیگیٹو ہے، کیونکہ آپ کی ایکسپورٹ ہم نے 8 بلین ڈالر بڑھائی تھی، جو پاکستان کی تاریخ کا ریکارڈ ہے. یہ آپ چیک کر لیں. ایک تو یہ کہ مسئلہ یہ کہ ہم بالکل ہی وہ رٹی ٹائپ باتیں، ہمیں وہ ایک بیانیہ صبح آ جاتا ہے، وہ بولنا شروع کر دیتے ہیں. ہم 24 بلین ڈالر سے 32 بلین ڈالر پہ ایکسپورٹ لے کے گئے تھے، اور انہوں نے اپنے پچھلے ٹینیور میں 13 سے 18 میں 1 بلین ڈالر ایکسپورٹ کم کی تھی. اس کے بعد جب 32 بلین ڈالر پہ ہم چھوڑ کے گئے تو انہوں نے پہلے سال ہی 4 بلین ڈالر امپورٹ کم کر دی. اور یہ جو سال ہم نے ختم کیا، انہوں نے پچھلے سال ٹارگٹ رکھا تھا کہ ہم نے اپنی ایکسپورٹ کو 35 بلین ڈالر پہ لے کے جانا ہے، اور وہ 35 بلین ڈالر پہ کیا جانی تھی، وہ 2 بلین ڈالر کم ہو کے 30 بلین ڈالر پہ ہو گئی. فیصل آباد میں 190 سے زیادہ ٹیکسٹائل ملنے بند ہیں. 6.5 لاکھ بندہ ان امپلائڈ ہو چکا ہے آپ کا ٹیکسٹائل سیکٹر کے اندر. پہلی بات تو یہ. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ڈالر 150 روپے کی چھلانگیں مارتا تھا. یار مطلب کہ ہم سیاست میں ہم اس لیول پہ تو نہ چلے جائیں. ڈالر ہم 171 روپے پہ چھوڑ کے گئے، اور 280 روپے پہ 85 روپے پہ ڈالر آپ لے گئے تقریباً 90، اور جو 300 بھی کراس کر گیا تھا آپ نے. تو ہم نے ہمارے پورے ٹینیور کے اندر 40 روپے کی قیمت کم ہوئی، اور وہ بھی تب جب یہ 20 ارب ڈالر کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ چھوڑ کے گئے. اور یہ 171 سے یہ 285 بلکہ 300 کراس کر گیا. آج 288 90 روپے کا ڈالر نہیں ملتا. اگلی بات یہ بھی بات کر رہے تھے کہ ہم نے اکانومی کو سٹیبلائز کیا اور گروتھ کا. آپ کی تو اس سال کا جو آپ نے آئی ایم ایف نے آپ کا ریوائز کر دیا ڈاؤن ورڈ، کہ آپ نے 3.7% کا کہا تھا، آئی ایم ایف نے کہا کہ 3% پہ گرو آپ کی اکانومی گرو کرے گی. دیکھیں یہ ہر چیز کے اندر، اور یہ میں کوئی وہ باتیں نہیں کر رہا کہ میں صرف بجلی کی قیمتیں آپ نے 3 گنا بڑھا دی. ہم پاور کمپنی کا جو ہم ڈیٹ تھا، جس کو ہم سرکولر ڈیٹ کہتے ہیں، وہ ہم 110 ارب روپیہ ہمارے آخری سال میں اضافہ ہوا تھا 2021 میں. انہوں نے 2024-25 میں وہ ڈیٹ 600 ارب روپے پہ لے گئے. جو آپ کا سرکولر ڈیٹ ہے بجلی کا، وہ اس ٹائم 2800 ارب روپیہ ہے. اور میں آپ کو بات بتاؤں، پچھلے 11 سالوں میں 85% جو اس میں اضافہ ہوا ہے، 85% اس میں جو اضافہ ہوا ہے وہ نون لیگ کے دور کے اندر ہوا ہے سرکولر ڈیٹ کے اندر. سو ان کا جو سکور کارڈ ہے فرینکلی وہ اتنا برا ہے کہ اس کے اوپر لٹرلی میں آپ کو بتاؤں، اس کے اوپر 5 گھنٹے پہ اگر ہم بات کریں وہ بھی کم پڑ جائے گی. اگلی بات کی طرف یہ آ جائیں، کم پڑ جائے گی. انہوں نے کہا جی کہ جی بتائیں. جی ران صاحب ٹائم مختصر ہوگا، میں دانیال صاحب کی طرف جاؤں گا، پھر میں آپ کی طرف بھی آتا ہوں. دانیال صاحب، جیسے رانا صاحب نے ملاقاتوں کا ذکر کیا، آپ نے سنا ہے کہ حال ہی میں کچھ بیانات علیمہ صاحبہ کے حوالے سے بھی آ رہے ہیں، اور پی ٹی آئی ان خدشات کا اظہار کر رہی ہے کہ شاید علیمہ صاحبہ کو بھی عدالت کی جانب سے سزا سنائی جائے. ظاہر ہے یہ عدالتوں کے فیصلے ہیں، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ جن خدشات کا اظہار پی ٹی آئی کر رہی ہے، شاید ایسی کوئی صورتحال جنم لینے جا رہی ہے؟ کون سے خدشات کا؟ کہ علیمہ صاحبہ کو کوئی سزا ہو جائے، کوئی عدالت کا فیصلہ آ جائے ان کے خلاف. دیکھیں اس کا تو میں آئی کانٹ پریڈکٹ، وہ تو عدالت کا معاملہ ہے اور عدالت ہی اس کا فیصلہ دے گی. لیکن میرے بھائی جس طرح یہ باتیں کر رہے تھے، میں اگر ان کی کچھ باتوں کا جواب دوں، میں زیادہ لمبا چوڑا نہیں دیتا. دیکھیں ایک ٹیسٹ ٹیوب پارٹی تھی، ٹیسٹ ٹیوب مانسٹرز، ایک ٹانگا پارٹی تھی جو بیساکھیوں کے ذریعے آئی
اور 2017 میں جب ڈالر کی بات کر رہے ہیں 110 روپے کا ڈالر ہم چھوڑ کے گئے تھے اور واپس ہم نے تقریباً 300 کا واپس لیا. 110 روپے کے لیٹ کا ڈالر تھا. جو چھلانگیں ان کے ٹائم پہ ماری وہ ڈالر نے آج تک نہیں دیکھی. جو حالات ان کے ٹائم پہ تھے, اگر آپ کی اتنی اچھی پالیسیز تھی, اتنا ہی اچھا آپ کا سارا کچھ چل رہا تھا, تو پھر آپ کی مہنگائی کی شرح سے لے کر ہر چیز آپ نے کیا بڑا پروجیکٹ گنا سکتے ہیں. وہ کدھر کی یونیورسٹیز, وہ کدھر کے کالجز جو آپ نے پرائم منسٹر ہاؤس میں بنانے تھے, جو گورنر ہاؤسز کو گرا کی لائبریریاں بنانی تھی, وہ کدھر کی حکومت کی جو آپ نے لا اینڈ آرڈر کو ٹھیک کرنا تھا. آپ نے تو اس ملک کے ساتھ وہ دشمنی کی جو حد تک دشمن نہیں کر سکا. دہشت گردی جس کو خیر آباد کہہ کے چلے گئے تھے, وہ دہشت گردی واپس لے کر آئے. ان لوگوں کو چھوڑ کر آپ نے ملک میں دہشت گردی وہ پھیلائی جو پاکستان میں شاید ہسٹری میں نہیں دیکھی. جو آپ نے پاکستان میں تفریق نفرت کا بیانیہ چھوڑ کے گئے, وہ پاکستان نے کبھی ہسٹری میں نہیں دیکھا. لیڈرز تو وہ ہوتے ہیں جو محبت کی بنیاد کے اوپر, جو اپنی کارکردگی کی بنیاد کے اوپر لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں. نفرت کی بنیاد کے اوپر تو ہم نے پہلا کوئی بندہ دیکھا جو اپنے بچوں کو باہر چھوڑ کر اور لوگوں کے بچوں کو کہتا ہے کہ سر پہ کفن باندھ کراؤ, ملک کو آگ لگا دو, جلاؤ, تفریق کر دو, شہداؤں کے مجسمے جلاؤ. اینڈ واٹ ان کے لیے تو پوری چارج شیٹ ہے. اور میں آپ کو آج ہی بتاؤں کہ یہ آج بھی سیریس نہیں ہے بات کرنے کے. یہ بساکیوں کے منتظر ہیں, ڈیل اور ڈھیل کے منتظر ہیں. ان کی کہانی شروع ہوئی تھی نیوٹرل جانور ہوتا ہے, نیوٹرل ہو جاؤ, نیوٹرل جانور ہوتا ہے, اور پھر نیوٹرل سے پتہ نہیں کہاں تک چلے گی اور غداری کے سرٹیفکیٹ بیچنے شروع کر دیے. ناظرین, یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں, اور بریک کے بعد جو مزید کچھ اہم سوالات ہیں وہ ہم سامنے رکھیں گے اور کوشش کریں گے کہ جو پی ٹی آئی اور مسلم لیگ نون کا موقف ہے وہ بھی سامنے آ جائے. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. دانیال صاحب, آخر میں مختصر سر میں یہ بھی آپ سے پوچھنا چاہوں گا, پی ٹی آئی کے اوپر ظاہر ہے جو بھی فیصلے ہوتے ہیں سیاست میں اختلافات ہوتے رہتے ہیں اور آپ تنقید بھی کرتے ہیں. حال ہی میں جو بلو پاسپورٹ کے حوالے سے کچھ چیزیں سامنے آئیں اس پر بڑی تنقید کی گئی, لیکن اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ سہولیات تو پہلے ہی جو پارلیمنٹیرینز ہیں, ایم این ایز اور سینیٹرز, ان کو یہ پہلے ہی میسر ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے اوپر بلو پاسپورٹ کو لے کر جو تنقید کی گئی وہ کوئی درست نہیں تھی؟ کیا باتیں کہہ رہے ہیں جی. آپ کا اپر ہاؤس کے ایک پریسٹیج اور وہ جو ہے وہ پہلے سے ہی ہے. یہ تو دیکھیں ان کی جب ہم بات کر رہے ہیں نا, تو میں یہی تو کہتا ہوں ان کی لا اینڈ آرڈر کا سچویشن دیکھیں, ان کے صوبے کا حال دیکھیں. آپ 10 کلومیٹر باہر نکلیں تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. ان کی روڈیں دیکھیں, ان کے ہسپتال دیکھیں, وہاں سے کے پی کے لوگ یہاں آتے ہیں. ان کے پاس کوئی انفراسٹرکچر بلڈ نہیں کر سکے. کرپشن ایک پیک کے اوپر ہے, لیکن عوام کے لیے نمائندے عوام کی آواز نہیں اٹھاتے, عوام کے اوپر بات نہیں کرتے, عوام کے لیے عوام کا کیس آ کے پارلیمان میں نہیں رکھتے. لیکن بلو پاسپورٹ جو ہے جو ان کی اپنی ذاتیات کے لیے ہے, جو اپنے بچوں کو مفادات ملنا ہے, جو اپنے اس کے اوپر بات کرتے ہیں. پہلے تو کہتے ہیں ہم حکومت کو منظور نہیں, حکومت ایکسیپٹ نہیں کرتے. آپ آئین جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے, آئین کی دھجیاں اڑاتے ہیں, پھاڑ کے اسپیکر کے منہ کے اوپر پھینکتے ہیں. آپ کا جو منی بل آتا ہے, جو سب سے امپورٹنٹ جو آپ کی پورے سال کی تنخواہ ہوتی ہے, اس کو سے لے کر آپ کے ملک کے ایک ایک چیز کو ڈائریکشن دینے کے لیے, اس میں آپ اپنے آپ کو بیٹھنا ضروری نہیں سمجھتے منی بل میں. لیکن آپ جو ہے اپنے جو بلو پاسپورٹ بچوں کو اور ریٹائرڈ لوگوں کو اور اس کے پرکس اینڈ پریولیجز انجوائے کرنے کے لیے آپ یو ایٹ فور فرنٹ. دیکھیں وہ کہتے ہیں نا کہ مطلب کہ آپ کو پرکس اینڈ پریولیجز یا چیزیں وہ بات کرے کہ جو اپنا حال ٹھیک کر رہا ہے. دانیال صاحب, اگر میں سر اپنا سوال ریپیٹ کروں تو یہ جن سہولیات کا دانیال صاحب ذکر ہو رہا ہے, سر یہ سہولیات تو پہلے ہی آپ نہیں سمجھتے کہ سینیٹرز اور ایم این ایز کو یہ میسر ہیں سہولیات؟ یہ دیکھیں کسی بھی پروونشل گورنمنٹ کو یہ سہولتیں میسر نہیں ہیں, کسی بھی پروونشل کو. اپر ہاؤس بیکاز وی ڈرائیو آور پاورز فرام دا برٹش پارلیمنٹ, اپر ہاؤس کے جو پرکس اینڈ پریولیجز ہیں وہ ان کے ڈفرینٹ ہیں, اور جو پروونشل اسمبلیز ہیں ان کے ڈفرینٹ ہیں. لیکن میں ایک بات بتاؤں کہ یہ اگر کوئی اور جماعت کرتی نا, کوئی اور جماعت فار ایگزامپل, تو پھر بھی ہم اس کے اوپر ڈیبیٹ کرتے ہیں, یہ کم کر دو, وہ زیادہ کر دو, کچھ اوپر نیچے کر دو. یہ تو وہ لوگ ہیں جو گالی دیتے ہیں, جو تفریق کی بات کرتے ہیں, جن کا نیریٹو عوام ہے ہی نہیں, جو عوام کی نمائندگی کی بات ہی نہیں کرتے, جو عوام کے مسئلوں اور مسائل کے لیے ایک دفعہ بھی ہمارے ساتھ کبھی کسی کمیٹی میں نہیں بیٹھے, جو پچھلے 2 سال سے لوگوں کے بچوں کو کہتے ہیں کہ سر پہ لاشیں اور کفن باندھ کراؤ. آپ کے خیال میں لوگ اپنے کہتے ہیں مقبول ترین لیڈر 6 کلومیٹر دور بیٹھا ہوا ہے جہاں سے ہم سارے بیٹھے ہیں. مقبول ترین لیڈر کے لوگ کدھر نکلے ہیں, لوگ کدھر کھڑے ہوئے ہیں, لوگ کدھر اس کا نارہ لگا رہے ہیں. لوگوں نے ٹھیک ہے سر, اس کا ہم جواب رانا صاحب سے لے لیتے ہیں. رانا صاحب, اب لوگوں نے آگ لگانے کے بیانیے کو خیر آباد کر دیا ہے.
लोगों ने उन लोगों को खैर आबाद ठीक है, कर दिया है तो जो आपके शोधाओं का मजाक उड़ाते हैं, जो आपके शहीदों का ठीक है, मजाक उड़ाते हैं, उन लोगों को खैर आबाद कर दिया कि जो आपकी फौज को बुरा भला कहते हैं और आपकी फौज का मजाक उड़ाते हैं। लेट्स नॉट फॉरगेट कि ये वही लोग हैं कि जब दुनिया आपको अप्रिशिएट करी थी, ट्रंप को आप एक मीडिएटर बन रहे जी, थे, तो वहां स्लोगन चलाए जा रहे थे, जहां पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर और पाकिस्तानी आर्मी चीफ को गद्दार कहा जा रहा था, उसी में एक स्लोगन ये भी ठीक है। चल रहा था कि चले बलूचिस्तान को सर, अलग हम किया राणा जाए। साहब से ये आखिर में सेपरेट जवाब ले लेते हैं। मूवमेंट राणा हो या साहब, एक कोई और आखिरी हो, सर सवाल तो होगा सब कि जो अपना एक पीटीआई रोल के प्ले ऊपर करते रहे और उनकी सवालात उठते नेगेटिविटी हैं जो है या वो जो हमारे सूबाई सामने है। हुकूमत की ऊपर तनकीद होती है, आप समझते हैं कि फिर वाकई खामियां तो मौजूद हैं जिनको दूर करने की ज़रूरत है? आप इससे इत्तफाक करते हैं? अब आपने में मुझे अनइंटरप्टेड 3-4 मिनट मुझे बात करने देनी है। मैंने क्योंकि एक बड़ा लंबा मजमून सुना है, जी सर, तो मैं अब आपको सारी बातों का जवाब जी दूंगा। सर, आखिरी सवाल होगा ये सर। अभी एक जी लीडरशिप के ऊपर एक बड़ा मजमून इन्होंने सुनाया हमें। इनकी लीडरशिप का क्राइटेरिया ये है कि आप जनरल मुशर्रफ के साथ डील करके कि मैं 20 साल पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं लूंगा, मैं जद्दा जा रहा हूँ, ये लीडरशिप का क्राइटेरिया है। और आप अपने तमाम साथियों को जेल में छोड़ के चले जाएं, ये लीडरशिप है। लीडरशिप ये है कि आप 50,000 रुपए के स्टाम्प 50 रुपए के स्टाम्प पेपर के ऊपर आप कहें कि मैं 6 माह में वापस आ जाऊंगा और 4 साल आप वापस पाकिस्तान ना आए, ये लीडरशिप है। ये इनकी लीडरशिप की मैं क्वालिटीज आपको गिनाता हूँ। लीडरशिप ये है कि अवाम आपको बुरी तरह मुस्तरद कर दे, 17 सीटें भी आपको ना मिले, आप अपने और फिर भी आप इक़्तिदार पे कब्जा करके बैठ जाएं। लीडरशिप ये है कि आपका ओपोनेंट जेल में हो, उसकी पार्टी का आप इंतखाबी निशान छीन लें, आप उसके लोगों को इलेक्शन लड़ने ना दें, उसके बावजूद आप इलेक्शन हार जाएं, आप में इतनी अखलाकी कुव्वत ना हो कि आपके मैं इलेक्शन हार गया हूँ। ये लीडरशिप है इनके मुताबिक। लीडरशिप इनके मुताबिक ये है कि आपकी जमात ने आज तक पंजाब में और सेंटर में 12 दफा हुकूमत किया, आप अपने खानदान के अलावा किसी और पे बेचारे पे किसी को भी उसको मौका ही ना दें। हमने तो हर दफा किसी कारकुन को, किसी और बंदे को हुकूमत दी, अपने बहन भाई भतीजे को हुकूमत नहीं दी। इन्होंने 12 दफा 1985 से लेके आज तक किसी और बेचारे गरीब को मौका ही नहीं दिया। वो बेचारे लाइनों में खड़े होकर बुढ़े हो जाते हैं और ये इनके लीडरशिप के क्रेडेंशियल हैं। पहली बात तो ये मैं बोलता हूँ। अभी ये कह रहे थे महंगाई, देखें बात अगर करनी है फैक्चुअल बात करें, पाकिस्तान की तारीख के अंदर 40% जो महंगाई है, मैं चैलेंज करता हूँ आपके प्रोग्राम के अंदर, वो शहबाज शरीफ के दौर के अंदर हुई है। बेसिकली देखे ना, इनके ना आई एम श्योर ये गलत बयानी नहीं कर रहे, इनको जो बताया जाता है ना, इनको मैसेज कर दिया जाता है कि आपने जाके कह देना है। लिटरली 40% महंगाई, ये ऐसे ही मैं कहूँ कोविड हमारे दौर में नहीं हुआ था, इनके दौर में हुआ था। ये कितनी मिस स्टेटमेंट होगी। 40% महंगाई शहबाज शरीफ के दौर के अंदर हुई। पेट्रोल की कीमत हम 150 रुपए पे छोड़ के गए, वो गलत थी। आपने रातों रात 100 रुपया पेट्रोल की कीमत बढ़ाई, 200 रुपया पेट्रोल की कीमत भी इन्होंने पाकिस्तान में पार की, 300 भी इन्होंने की, 400 भी इन्होंने की। हमारे दौर में पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी 0 थी, आज पाकिस्तान में 100 रुपए से ऊपर है। हाँ। और 1.5-2 माह पहले वो 150 रुपए से ऊपर थी। तो मुझे बताएं कि इनका इकोनॉमिक स्कोर कार्ड क्या है। पाकिस्तान की मईशत तो इनके दौर के अंदर जितनी सफर की है वो आज तक नहीं की। ये कम अज कम इमरान खान ने, देखें इमरान खान ने हर चीज का दिलेरी से सामना किया है। 3 साल उसको हो गए जेल के अंदर, 350 उसके ऊपर मुकदमात हैं। वो ऐसे नहीं उसने किया, ये नहीं उसने अपनी खानदान के किसी बंदे को अपना जानशीनी बना दिया उसने। ये होता है लीडर। चले ठीक है राणा साहब, आपका बहुत शुक्रिया। दानिया, आपका भी बहुत शुक्रिया सर वक्त निकालने का। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी। अब मुज़ाकरात के हवाले से जो पीटीआई ने आमादगी का इजहार किया है और कहा है कि वह हुकूमत के साथ बैठने के लिए तैयार हैं, अब उनके मुताबिक उनको हुकूमत के जवाब का इंतज़ार है। अब देखना ये है कि हुकूमत की जानिब से इस पर क्या जवाब सामने आता है। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।